अस्सलाम वालेकुम ख़ातिन हज़रात, मैं उसरा अहमद कसाना। सबसे पहले आपको मालूम है कि जो मेरा सोलो प्रोग्राम होता है उसमें मैं कोशिश करता हूँ आपको इकबाल के साथ भी थोड़ी सी आशनाई जो है वो जारी रहे। तो सबसे पहले इकबाल, और इकबाल का ये बड़ा ही खूबसूरत और बड़ा मशहूर शेर है कि किसे नहीं है तमन्नाए सरवरी लेकिन, किसे नहीं है तमन्नाए सरवरी लेकिन, खुदी की मौत हो जिसमें वो सरवरी क्या है। यानी जिस चीज़ के अंदर आपकी खुद ही ख़त्म हो जाए तो वो चाहे जो कुछ भी आपको उसके बदले में मिला हुआ हो, चाहे आप बड़े बहुत बड़े कोई दुनिया के फन्ने खां हों, तो वो सरवरी जो है वो ज़ीरो बटा ज़ीरो है, उसका कोई फ़ायदा नहीं। ये मुझे जो आज आपने वीडियो देखी होगी पूरी दुनिया में वो फैली हुई है, और हमारी कौमी हमीयत का वो जनाजा जो है वो निकला है, और हमने देखा कि किस तरीके से हमारे साबिक आर्मी चीफ साहब जो हैं उनकी तजलील की गई। बल्कि उनकी तजलील सिर्फ नहीं की गई बल्कि मेरा ख्याल है पूरी पाकिस्तानी कौम ने उसको देखा कि क्या किस तरीके से हमारा जो मामला है वो चल रहा है दुनिया में, और क्या हमारी इज़्ज़त रह गई है बाकी। एक अफ़गानी जो हमारे हमसाया से कोई ताल्लुक़ रखने वाला शख्स था, उसने उनको आन लिया और किस तरीके से उन्होंने वहाँ पे अपनी बेबसी का इजहार किया और किस तरीके से वो सारा कुछ किया। तो मुझे फिर ये इकबाल का ये शेर याद आया कि इस तरह की सरवरी, इस तरह की फूंफा, और फिर उनकी अगर आप गुफ्तगुएँ सुने तो फिर आपको पता लगता है कि इंसान वक्त पे अगर सीख जाए सबक तो वो बेहतर होता है। और इसलिए मैं आपको बताऊं कि ये जो सूरत हाल आपने देखी होगी और मैंने भी देखी है, मुझे यकीन माने कि मेरा बड़ा दिल ख़राब हुआ कि एक शख्स के जो ये कहता था कि मैंने ये डिसाइड किया कि इमरान खान पाकिस्तान के लिए ख़तरनाक है, तो इसलिए नो मोर इमरान खान। तो एक वो तुम तराक देखें और एक ये देखें कि ऑपोजिट एक कंट्रास्ट जो है वो कैसा है कि पुलिस को बुलाना पड़ रहा है उनको, पुलिस को भी नहीं बुला पाते, और फिर वो गालियां दे रहा है और वो गालियां खाते जा रहे हैं। और मैं आपको बता नहीं सकता कि मेरा कितना दिल ख़राब हुआ कि यार। फिर उनके साथ अहलिया मोहतरमा वो मौजूद हैं, और कैसी 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 हमारी हमीयत है, कहाँ पे हमारी हमीयत चली गई है और कहाँ पे हमारी कौमी गैरत चली गई है कि हम इस तरह की चीज़ें जो हैं वो बर्दाश्त करते चले जाते हैं। और ज़ाहिर है ये होना तो था। देखिए, मैं आपको अक्सर बताता हूँ कि आप जब लॉज ऑफ नेचर को चैलेंज करते हैं ना, तो फिर आप उसके जद में आ जाते हैं। और लॉज ऑफ नेचर में एक ये भी है कि तकब्बुर जो है ना, ये अल्लाह ताला की चादर है। ये जो इसको पहनने की कोशिश करेगा, उड़ने की कोशिश करेगा, वो फिर बचता नहीं है। और उसके साथ फिर एक हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का भी कौल है ना कि जो जुल्म के साथ इज़्ज़त पाने की कोशिश करता है उसको अल्लाह ताला अदल के साथ ज़िल्लत देता है। तो ये जो इस तरह की चीज़ें हैं ये बूमरैंग करती हैं, और ये सिर्फ हम इस्लाम में नहीं इस तरह की बात करते हैं, ये तमाम जो रिलीजन्स हैं जो अखलाकियात के ऊपर मबनी हैं वो सारे इसके ऊपर बात करते हैं। देखें ना, ये जो कहते हैं कि प्राइड है तो फॉल, तो ये गौरों ने कहा है ना, तो ये उनके भी यहाँ यही चीज़ है। आप हिंदुइज़्म में देखें, वहाँ पे कितनी आजिज़ी का सबक दिया जाता है, कितने इनकिसारी का सबक दिया जाता है। और बल्कि वो एक शेर है फ़ारसी का, फ़रोतनी दलीलस्त बरसीदगान कमाल, कि जो आजिज़ी है ये दलील है, ये निशानी है वो उन लोगों की जो कि कमाल के ऊपर पहुँचे हुए होते हैं। सवार चूँ बमंजिल रसद प्यादा शबद, कि क्योंकि जब सवार जो होता है घोड़े के ऊपर जब चल रहा होता है, जब उसको सामने मंजिल नज़र आती है तो थोड़ी देर उससे पहले वो घोड़े से उतर जाता है। वो अपनी आजिज़ी शो करता है कि नहीं, मैंने अब अपना जो माइलस्टोन है वो अचीव कर लिया, अब मैं उतर के यहाँ से वहाँ तक पहुँचूँगा। तो आजिज़ी और इनकिसारी जो है ये दुनिया के बुनियादी जो उसूल हैं और तमाम रिलीजन्स में हैं, तो वो ये सिखाते हैं कि आपने आजिज़ी और इनकिसारी। लेकिन हमारे यहाँ नहीं है। हमारे यहाँ छोटा सा आप कोई अफसर देखें 16वें 17वें ग्रेड का होगा, जिसको थोड़ी सी भी पावर मिली है। हमारा ये पता नहीं डीएनए का प्रॉब्लम है कि हम एकदम औकात से बाहर हो जाते हैं, फट जाते हैं। कोई क्लर्क होगा वो अपनी जगह पे एक डिक्टेटर बना हुआ होगा, उसके पास अपनी कोई छोटी सी भी ताकत आई ना, किसी को न्यूसेंस वैल्यू, किसी को तकलीफ़ पहुंचाने की जो वैल्यू होती है, तो वो वहाँ पे तकलीफ़ पहुंचाएगा, वो आपको बताएगा कि वो क्या है।
تو یہی چیز جو ہے یہ ہماری ٹاپ تک ہے. اور مجھے بڑا ترس آیا اور میں نے آج دیکھا کہ کیا بے بسی تھی, کس طریقے سے. ایک طرف تو دیکھیں کہ رول آف لا کا بھی اب ان کو پتہ چلنا چاہیے کہ رول آف لا کیا ہوتا ہے, کہ ایک شخص وہاں پہ کھڑا ہو کے آپ کے منہ کے اوپر آپ کو گالیاں دے رہا ہے, آپ کی بیگم صاحبہ کو گالیاں دے رہا ہے اور آپ کچھ بھی نہیں کر پاتے. یہ ہوتا ہے رول آف لا. اور یہ ہوتی ہے احترام آدمیت, کہ جن سوسائٹیز میں انسانوں کو ویلیو دی جاتی ہے وہاں پہ ان کے رائٹس جہاں پہ ہوتے ہیں, وہاں پہ جہاں پہ ان کو اٹھایا نہیں جاتا, نہ ان کی بہنوں ماؤں بیٹیوں کو اٹھایا جاتا ہے, تو وہاں پہ پھر اسی طرح آپ بے بس ہو جاتے ہیں. آپ چاہے جتنے بڑے پریزیڈنٹ ہوں یا پرائم منسٹر ہوں یا آپ چیف آف آرمی اسٹاف رہے ہوئے ہوں, تو وہ سب لوگ ان کی آنکھ میں برابر ہوتے ہیں. یہی چیز آپ ہمارے یہاں ہونے نہیں دے رہے, یہ چیز آپ ہونے نہیں دینا چاہتے, کیونکہ یہ آپ ہونے دیں گے تو پھر آپ کے لیے مسائل ہوں گے نا. آپ پاکستان آتے ہیں تو آپ بادشاہ بن جاتے ہیں, آپ ریٹائر ہو کے بھی بادشاہ بنتے ہیں, لیکن جب آپ باہر جاتے ہیں تو پھر آپ یہی حالت ہوتی ہے آپ کی کہ آپ فٹ پاتھس کے اوپر, آپ شاپنگ سینٹرز کے ساتھ ساتھ آپ کیسے چلتے پھرتے ہیں, عام لوگوں میں چل پھر رہے ہیں. کبھی آپ پاکستان میں چلنے کی کوشش کی آپ نے, کبھی آپ صدر میں گئے ہیں جا کے آپ نے کوشش کی کہ وہاں پہ عام لوگوں کے ساتھ جا کے پھریں؟ کیوں نہیں پھرتے؟ وہاں پہ بھی پھریں نا, یہ تو اپنے لوگ ہیں آپ کے, وہاں پہ پھریں. اور پھر وہ بھی یاد رکھیں کہ جو آپ نے جو کیا تھا سواتی صاحب کے ساتھ کیا تھا, ان کے گھر والوں کے ساتھ کیا تھا, ان کی جو بیٹی کے ساتھ کیا آپ نے, یہ واٹ گوز اراؤنڈ کمز اراؤنڈ, یہ بومرینگ ہوتا ہے اور یہ ہونا ہے. ابھی تو آپ نے ایک دو نظارے دیکھے ہیں, ابھی اگر آپ باہر نکلیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ کیا صورتحال جو ہے وہ آپ کے متعلق لوگ آپ کے دلوں میں ان کی فیلنگز کیا ہیں آپ کے حوالے سے. تو ایک تو یہ بھی چیز ہے, اور ساتھ ساتھ یہ بھی دیکھیے کہ ہماری عزت افغان جو قوم ہے اس میں کتنی ہے. ادھر سے آپ کو یہ بھی ایک اندازہ ہوتا ہے کہ وہ ہمیں کیا اور کس نظریے سے دیکھتے ہیں, ہم نے ان کے ساتھ کیا کچھ کیا ہے. یہ بھی ہمیں ذرا سوچنے کی ضرورت ہے, کیونکہ ہم بس وہ ہوتا ہے نا بگ ٹوٹ ایک گھوڑے کی طرف بھاگتے جا رہے ہیں, ہم جائزہ ہی نہیں لیتے کہ ہم کر کیا رہے ہیں, کس پالیسی کے اوپر ہم چل رہے ہیں. افغان جتنے بھی میں نے دیکھے ہیں, خاص طور پہ جو اوورسیز میں رہتے ہیں, انہیں سے ہمارا رابطہ ہوتا ہے. آپ کو 99.9% ایسے لوگ ملیں گے جو کہ پاکستان کو گالیاں دیتے ہیں. کیوں دیتے ہیں؟ آپ نے تو ان کے لیے بڑا کچھ, آپ بقول آپ کے بڑا کچھ کیا آپ نے, لیکن ان کے ہاں آپ کا امیج جو ہے وہ بالکل ڈفرینٹ ہے. وہ نہیں اس چیز کو مانتا کہ آپ نے ان کے لیے کچھ احسانات کیے. وہ کہتے ہیں آپ ان کی تباہی کا ذمہ دار ہیں. تو اس کو بھی ذرا تھوڑا سا سوچنے کی ضرورت ہے. اور خاص طور پہ یہ جو آپ نے رین آف ٹیرر شروع کیا تھا باجوہ صاحب اور آپ کی اہلیہ محترمہ, ان سے بھی میری گزارش ہے. دیکھیے جو بیگمات ہوتی ہیں ان کا ایک رول ہوتا ہے, وہ صرف یہ نہیں ہوتا کہ آپ صرف آئیں اور چلی گئیں. آپ کا یہ کام اور آپ کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ آپ اپنے گھر میں یہ دیکھیں کہ کیا چیز حرام کی آ رہی ہے, کیا چیز حلال کی آ رہی ہے. مجھے مولانا عبداللہ مودودی صاحب کا ایک قول یاد آ رہا ہے. وہ کہتے تھے کہ جس معاشرے کی عورت ٹھیک ہو جائے اس معاشرے کی تمام برائیاں ختم ہو سکتی ہیں. ٹھیک ہے نا. تو ہمارے ہاں ہماری عورتیں جو ہیں ان کو یہ چاہیے کہ وہ اپنا ایک رول پلے کرنا شروع کریں. وہ کہاں گئی ہیں ہماری مائیں جو کہ مولانا محمد علی جوہر پیدا کرتی تھیں, مولانا شوکت علی پیدا کرتی تھیں, مولانا ظفر علی خان پیدا کرتی تھیں. اور آپ دور نہ جائیں, ریسنٹ ہسٹری آپ دیکھ لیں, ڈاکٹر اسرار صاحب جیسے لوگ پیدا کیے انہوں نے, مولانا مودودی صاحب جیسے لوگ پیدا کیے, مولانا امین احسن اصلاحی صاحب جیسے لوگ پیدا کیے. پھر آپ لیفٹ میں دیکھیں, لیفٹ میں کیسے کیسے لوگ پیدا ہوئے. وہ کہاں ہیں مائیں؟ کیونکہ وہ یہ دیکھا کرتی تھیں کہ رائٹ اور لیفٹ کیا ہے, وہ دیکھا کرتی تھیں کہ رائٹ اور رانگ کیا ہے. پھر یہ بھی ساتھ دیکھتی تھی کہ حرام آ رہا ہے یا حلال آ رہا ہے. تو ہمارے ہاں اب یہ حلال اور حرام کی جب سے تمیز ختم ہوئی ہے تو پھر یہی کچھ ہو رہا ہے جو کہ ہم دیکھ رہے ہیں. تو اس لیے اخلاقیات کا جو سبق ہے وہ اپنے گھر سے ہمیں ہماری خواتین کو دینا شروع کرنا چاہیے, اپنے خاندوں کے لیے بھی, اپنے بچوں کے لیے بھی. اور ان کو بیسک پیرامیٹرز دینے چاہیے کہ یہ حلال ہے, یہ حلال ہوگا تو ہمارے گھر آئے گا, حلال نہیں ہوگا تو ہمارے گھر نہیں آئے گا, نو میٹر واٹ. لیکن اب مسئلہ یہ ہے کہ یہاں پہ ایک مقابلے لگے ہوئے ہیں, میں نے اس نے پلاٹ لیا ہے, اس نے ولا لے لیا دبئی میں, اس نے فلانا لے لیا ہے تو میں نے بھی لینا ہے, اس کے پاس 10 وہ ہیں پراپرٹیز ہیں, میرے پاس 15 ہونی چاہیے. تو ایک یہ جو ریٹ ریس شروع ہو گئی ہے ان لکیلی اور انفارچونیٹلی ہمارے ملک میں, اسی کے یہ شاخسانہ ہم دیکھ رہے ہیں. اور اسی وجہ سے پورا ملک جو ہے وہ تباہ و برباد ہو چکا ہے. اس وجہ سے ہماری جو انٹلیکچوئل کیپیسٹی ہے وہ کم سے کم ہوتی جا رہی ہے, اور ایک ہوس ہے وہ بڑھتی چلی جاتی ہے. اور ہوس آپ کو پتہ ہے اس کی کوئی حد نہیں ہوتی.
یعنی میں اس پہ میں ویسے ٹرسٹ میں اس کے اوپر صرف 1 منٹ بات کرنا چاہتا تھا، لیکن اتنی لمبی بات ہوگی، سوری. لیکن بہت ہی امپورٹنٹ جو چیزیں ہیں وہ یہ چل رہی ہیں کہ اسی حوالے سے مجھے قرآن پاک کی بلکہ یاد آ گئی آیت، سورہ مریم کی آیت ہے کہ وما کان ربک نسیہ، وما کان ربک نسیہ، کہ تمہارا رب جو ہے وہ بھولنے والا نہیں ہے. یہ مجھے اس لیے یاد آ گئی کہ یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں نا جو خواتین کے ساتھ ہوا ہے، اور جس طریقے سے باجوہ صاحب انکلوڈنگ باجوہ صاحب نے جو کچھ بھی اپنے دور میں کیا، شروع انہوں نے کیا تھا، اور یہ جو سلسلہ تھا اور یہ ریکارڈنگز وغیرہ اور یہ سارا کچھ یہ باجوہ صاحب نے کیا تھا. تو میں آپ کو یہ بتاؤں، میں نے بتایا نا کہ واٹ گوز اراؤنڈ کمز اراؤنڈ، تو ادھر سے مجھے یہ قرآن پاک کی آیت یاد آ گئی کہ تیرا پروردگار بھولنے والا نہیں ہے، اس کی یادداشت بڑی تیز ہے، اور وہ وقت دیکھتا ہے اور پھر آپ کو ایسے وقت کے اوپر دکھاتا ہے کہ کئی دفعہ آپ سوچتے ہیں کہ یار میں نے تو کوئی گناہ کیا نہیں تھا، اور آپ نے وہ گناہ کیا بھی نہیں ہوتا، لیکن آپ نے جو کیے ہوئے ہوتے ہیں پھر اس کی سزا پھر وہ کسی اور طریقے سے دے رہا ہوتا. اینی وے، تو یہ چیزیں چل رہی ہیں جی. اور ایک تو یہ ہے کہ عمران خان صاحب نے انٹرویو دیا ہے رائٹرز کو، اور رائٹرز کو جو انٹرویو دیا ہے اس میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ مجھے یقین ہے کہ یہ جو ملٹری کورٹس بنائے جا رہے ہیں یہ میرے لیے بنائے جا رہے ہیں، اور یہ اب ایک ایسا اپروور ڈھونڈیں گے، جس طرح کہ آپ کو پتہ ہے بھٹو صاحب کے زمانے میں انہوں نے ڈھونڈا تھا، FSF کے جو چیف تھے، تو ان کو جب ڈھونڈ کے ان کو بھٹو صاحب کے خلاف اپروور کے طور پر پیش کیا تھا. تو یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ ڈھونڈ رہے ہیں کہ کوئی اس طرح کا بندہ ملے. اور آج کل کے حالات میں آپ کو پتہ ہے ماشاء اللہ بڑے بڑے کیریکٹر والے لوگ ہیں، کوئی نہ کوئی اس طرح کا چوہا مل جائے گا اور وہ آ کے تو یہ کام خدا نخواستہ کرے گا. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ رائٹرز کو انہوں نے یہ انٹرویو دیا ہے، اور یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے کہ انہوں نے خود یہ کہا ہے کہ مجھے یہ خطرہ ہے کہ اس طرح کی چیز ہو سکتی ہے. تو یہ بہت ہی سیریس بات ہے. میرا خیال ہے کہ ہوش کے ناخن ہمیں لینے چاہیے. ہم پہلے بہت سے حادثات دیکھ چکے ہوئے ہیں، اور ہم مزید اب افورڈ نہیں کرتے ہیں کہ ایک اس طرح کا جو پاکستان کی اس وقت جو موسٹ پاپولر پارٹی ہے اس کا جو ہے سربراہ ہے، اس کو آپ اس طرح اگر ریموو کرنا چاہتے ہیں تو میرا خیال ہے کہ یو مسٹ تھنک ٹوائس، کہ اگر آپ اس طرح کریں گے تو وہ آپ کے لیے بڑا خطرناک ہو سکتا ہے. اچھا جی، عمران خان کے میں 1-2 ٹویٹس بھی آپ کو دکھاتا ہوں کہ انہوں نے کیا یہ باتیں کی ہیں آج کے حوالے سے. ایک تو یہ ہے کہ جو ان کا جو ٹویٹر اکاؤنٹ ہے اس میں ایک انہوں نے آج وہ ایک ویڈیو شو کی ہے جس میں انہوں نے بتایا کہ ایک جرنلسٹ نے بتایا کہ کس طریقے سے وہاں پہ اس کو سارا یہ جو 9 مئی کا واقعہ تھا وہ پری پلانڈ اس نے محسوس کیا، اور اس کا جو کیمرہ تھا اس کو انہوں نے کھینچ لیا، اور اس میں سے وہ جو کارڈ ہوتا ہے ریکارڈنگ والا وہ انہوں نے اس کو لے لیا اور اس کو جلا دیا. تو یہاں سے اب ویسے میری گزارش ہوگی کہ اب اس کو نہ پکڑ لیجیے گا بیچارے کو، نہ اس کو اٹھائیے گا، نہ اس کے گھر والوں کو اٹھائیے گا، کیونکہ یہ کوئی بات اپنی وہ کر رہے ہیں تو یہ مہربانی کیجیے گا، خدا کا واسطہ. یہ اب عمران نے یہ ٹویٹ تو کیا ہے، لیکن یہ مجھے اسی وقت یہ ڈر لگ گیا تھا کہ اب کہیں اس کو نہ پکڑ لیں. اچھا، ایک یہ جو ٹویٹ ہے جو عمران خان صاحب نے کیا ہے، یہ میسیج فرام PTI MPA ٹو چیئرمین عمران خان. اب دیکھیں یہ بہت ہی دردناک ہے. وہ کہتا ہے چیئرمین صاحب السلام علیکم. چیئرمین عمران خان صاحب، پریشر بہت برداشت کیا لیکن اب برداشت سے باہر ہو گیا ہے. اب بات کا کاروبار سے بڑھ کر گھروں کی خواتین تک پہنچ گئی ہے. اب کوئی اور راستہ نہیں بغیر پریس کانفرنس کے. کبھی نہیں سوچا تھا ایسا ہوگا. اب 2 آپشن ہے میرے پاس، یا خودکشی کروں یا پریس کانفرنس کروں. چیئرمین صاحب، میں آپ کے ساتھ شروع سے ہوں جب آپ نے پہلا میاں والی سلیکشن لڑا. اللہ آپ کی مدد فرمائے، آمین. اب یہ ذرا دیکھیں، اس میں کرب دیکھیں آپ. اور یہ جو لوگ یہ کر رہے ہیں انہیں میں آپ کو یقین سے کہتا ہوں کہ وہ غفلت میں اس وقت بیٹھے ہوئے ہیں. ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ کیا کر رہے ہیں اور ان کے اوپر اس کا کیا عذاب خدا نخواستہ آ سکتا ہے. یہ کتنی کربناک ایک ٹویٹ ہے. یہ ذرا سوچیں آپ کہ ایک شخص یہاں تک اس لیول تک کیسے پہنچا. اچھا جی، اب اس کا یہ جو ہے دوسرا انہوں نے آج سپریم کورٹ کے حوالے سے بھی بات کی ہے کہ سپریم کورٹ کب تک پاکستان کی سب سے بڑی سیاسی جماعت سے وابستہ ہر شخص کے بنیادی حقوق کی مکمل خلاف ورزی کی اجازت دیتی رہے گی. ہم ملکی تاریخ کے تاریک ترین دور میں زندہ ہیں. تحریک انصاف کے خلاف نازی جرمنی کے دور کی طرز پر کسی ایک فرد پر کسی جرم کے ارتکاب کے الزام پر یہ جو ہے پورے خاندان، برادری، اہل خانہ کو سزا دینے کی وحشیانہ رسم بطور ہتھیار استعمال کی جا رہی ہے. وہ ممالک جن میں یہ ظالمانہ قانون نافذ کیا گیا ان میں اسٹالن کے روس، شمالی کوریا اور
ثقافتی انقلاب کے دوران چین جیسی مطلق العنان ریاستیں شامل ہیں. اب یہ جو انہوں نے مثالیں دی ہیں شمالی کوریا کی، انہوں نے چین کی مثالیں دی ہیں، انہوں نے اسٹالن کی مثالیں دی ہیں. اب یہ لیول ہمارا جناب پہنچ گیا ہے، اور میں حیران ہوں ایک چیز کے اوپر کہ مجال ہے کہ ہمارے جو سپریم کورٹ کے ججز ہیں ان کے اوپر وہ کہتے ہیں نا کہ جوں بھی رینگی ہو، ان کے اوپر کوئی اثر ذرا سا بھی ہو. کہ دیکھیں آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے نا کہ آپ میں سے ہر کوئی جو ہے وہ رائی ہے، اور ہر رائی سے اس کی رعایا کے بارے میں پوچھا جائے گا، چاہے وہ چھوٹی رعایا ہے، چاہے وہ اس کے نیچے 2-3 لوگ آتے ہیں یا ایک بندہ آتا ہے، اس کی رعایا کے بارے میں اس سے پوچھا جائے گا. اور چیف جسٹس صاحب آپ کی جو پوزیشن ہے اس کے انڈر پورا پاکستان آتا ہے، پورے پاکستان کا نظام انصاف آتا ہے. یہ مت بھولیے کہ آپ ستمبر میں جب آپ ریٹائر ہوں گے تو آپ بڑے آرام سے جا کے چلے جائیں گے. آپ نے اس کا حساب دینا ہے کہ آپ نے کیا کیا دیکھا تھا، آپ کی ذمہ داری تھی. آپ اسلامک ہسٹری کیوں نہیں پڑھتے ہیں؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو واقعہ ہے، وہ جو فرات کے کنارے کتے والا، وہ کیا تھا؟ وہ اگر آپ آج کے دور میں ہوتے، وہ کہتے یار کتا کا خدا کا خوف کرو یار، کتے کی ذمہ داری میرے پہ آ رہی ہے. لیکن ایک سینس آف اکاؤنٹیبلٹی آپ دیکھیں، وہ شخص کے جن کو عشرہ مبشرہ میں شامل کیا گیا تھا، جن کو دنیا میں بشارت دے دی گئی تھی کہ وہ جنت میں جائیں گے، ان کی سینس آف اکاؤنٹیبلٹی دیکھیں آپ. اور ایک ہم ہیں کہ ایک جناب اتنی بڑی ذمہ داری آپ کے اوپر پڑی ہوئی ہے، اور آپ بس صرف یہ چاہتے ہیں کہ کسی طریقے سے میرا ریٹائرمنٹ کا دن آئے اور میں بس گھر جاؤں، میرے تاکہ پرکس اینڈ پریویلیج جو ہیں وہ قائم رہیں، اور باقی سارا سلسلہ جو ہے وہ بھاڑ میں جائے، جو بھی ہوتا رہے. ایسے نہیں ہوگا. یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، اور میرا یقین ہے کہ یہ جتنے بھی لوگ اس وقت عدلیہ کے حوالے سے چپ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں اور تماشا دیکھ رہے ہیں کہ ان کی مائیں بہنیں بیٹیاں رول رہی ہیں، ان کی عصمتیں تار تار ہو رہی ہیں. پولیس والے جو ہیں وہ میاں اسلم اقبال کا میسیج تو سب لوگوں نے پڑھ لیا ہوگا نا، اور میرا خیال ہے چیف جسٹس صاحب آپ کے اور آپ کے جو رفقائے کار ہیں انہوں نے بھی پڑھا ہوگا کس طریقے سے پولیس وہاں پہ بہیو کر رہی ہے، کس طریقے سے وہاں پہ لوگوں کے جو جہیز ہیں ان کو اٹھا کے لے کے جا رہی ہے. جس گھر میں جاتے ہیں وہاں پہ نہ کسی کی عزت محفوظ ہے، نہ کسی کا مال محفوظ ہے، نہ کسی کا جہیز محفوظ ہے. یہ کس قسم کا ملک بن رہا ہے آپ کی انڈر یور واچ؟ یہ آپ کے جو ہے نا رائٹ انڈر یور نوز یہ سارا کچھ ہو رہا ہے، اور یہ آپ کی ذمہ داری ہے. شہباز شریف وغیرہ کو تو میں بتاتے نہیں کیونکہ ان کے تو اوپر تالا لگے ہوئے ہیں، لیکن آپ کے اوپر عدل کی ذمہ داری ہے. اور عدل کی ذمہ داری میں یقین ماننے میں کئی دفعہ سوچتا ہوں آپ کو نیند کیسے آتی ہوگی. ہم یہاں پہ بیٹھ کے ان خواتین کا درد فیل کرتے ہیں کہ جو اس وقت پتہ نہیں کس حالت میں ہوں گی جیلوں میں، اور کیا کیا گندی نظریں ان کے اوپر پڑ رہی ہوں گی. اور ایک آپ لوگ ہیں کہ آپ کو اثر ہی کوئی نہیں، بس ٹھیک ہے جی پودے شودے لگائے اور بس اپنا وہ سارا کچھ کیا، اور کیس کو جو ہے اس کو اب تاخیر کرتے جگہ. جسٹس ڈیلیڈ از جسٹس ڈینائڈ، یہ آپ کا بیسک پرنسپل ہے نا عدلیہ کا، لیکن آپ اس کے اوپر قائم ہیں، آپ چلتے جا رہے ہیں، کرتے جا رہے ہیں. تو یہ چیز جو ہے مجھے بڑا بادر کر رہی ہے کہ کیا ہو کیا رہا ہے. اور دوسرا ایک میں نے آج ایک پرانا آرٹیکل میرے سامنے آیا، ڈان میں چھپا تھا، وہ تھا کہ 75% آف پاکستانیز آر گوئنگ تھرو ڈپریشن اینڈ انگزائٹی. یہ 22 میں ایک آرٹیکل تھا. تو میں یہ سوچ رہا تھا کہ 75% یہ پچھلے سال کی بات ہے، اس وقت کیا ہوگی حالت. آپ دیکھیں نا کہ جہاں پہ لوگوں کی عزت، جہاں پہ لوگوں کا مال کچھ بھی محفوظ نہیں ہے، وہاں پہ اب یہ 75 کی بجائے میں تو سمجھتا ہوں کہ یہ 95 بلکہ 100% اس وقت پہنچ چکا ہوگا. کیونکہ ہر شخص جس سے میں بات کرتا ہوں وہ پریشان ہے، وہ پریشان ہے، اور وہ یہ کہتا ہے کہ جی کسی طریقے سے پاکستان سے نکلنے کا کوئی بہانہ بنائیں، کسی طریقے سے ہمارے بچے جو ہیں وہ بچ جائیں. اور جن کی بچیاں ہیں ان کو تو بہت ہی زیادہ فکر لاحق ہوئی ہے. تو اس لیے خدا کا واسطہ ہے جو لوگ بھی کار پردازان پاکستان ہیں، میری ان سے گزارش ہوگی کہ اپنے گھروں میں جا کے اپنی پالیسیز کو ری وزٹ کریں، اپنی بچیوں کو بھی دیکھیں، آپ کے بھی بچے ہوں گے ان کو بھی دیکھیں کہ وہ کس ملک میں رہ رہے ہیں، اور آپ کو ان کو کس قسم کا ملک دے کے جائیں گے. آپ نے مجھے پتہ ہے کہ آپ نے چلے جانا ہے باہر، لیکن پھر بھی آئیں گے تو صحیح نا کبھی کبھی. تو کس قسم کا ملک دے کے جا رہے ہیں آپ پاکستان کو. اللہ تعالیٰ آپ کو ہدایت دے، ہم سب کو ہدایت دے، اور پاکستان کو محفوظ رکھے بہت بڑے بڑے اس طرح کے جو ڈاکو ہیں، اس طرح کے جو چور ہیں، ان کے شر سے. بہت شکریہ. السلام علیکم.